अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है मुख्तलिफ मामलात पर, मौज़ूआत पर, मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में तफ़सीलन गुफ्तगू हुई है समाजी मसाइल के हवाले से, जिसे देखने वालों ने बहुत सराहा। और कोशिश यही होती है हमारी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के हवाले से बात की जाए। और ये जो ज़्यादातर समाजी मसाइल हैं, इनको कैसे हल किया जा सकता है, इस हवाले से हमने कल बात की प्रोग्राम में। एक इनफरादी शख्स की क्या ज़िम्मेदारी है माशरे को बेहतर बनाने के लिए, इसके ऊपर भी हमने तफ़सीलन गुफ्तगू की है। और इसके साथ साथ आपके जो सवालात हैं, इसके ऊपर प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू रहती है। देखने वाले बहुत सारे मसाइल की और मौज़ूआत की निशानदही करते हैं कि जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। तो कोशिश यही होती है कि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम्स में बात की जा सके। गुज़िश्ता जो दिनों में प्रोग्राम रहे, उसमें हमने ख़ास तौर पे जो माशी मामलात हैं, इसके ऊपर ज़्यादा खुलकर बात की। वो मौका ऐसा था क्योंकि बजट वगैरह के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। उसके लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम भी आपके लिए एक कंडक्ट किया और साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी इसी तरह बात होती रही। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अवामी मसाइल पर हुकूमत की क्या तरजीह है, कैसे मसाइल को हल करेंगे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मामलात को कितना समझते हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, क्या वो इक़दामात काफ़ी हैं, ये वो तमाम मामलात थे जिसके ऊपर हमने फ़र्दन फ़र्दन अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है। तालीम के हवाले से एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल होते हैं। जो तालीमी इस साल है, इस हवाले से जो ख़दशात थे, इसके ऊपर गुफ्तगू की गई और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम में बात की। तो कोशिश ये करेंगे इन्हीं से मिलते जुलते जो दीगर मामलात और मौज़ूआत हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं हो सकी हैं, उसके ऊपर आज मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो हमारा सिलसिला है जिसमें हम आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, वो सिलसिला इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगा और आज भी उस मामले पर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं, सबसे पहले उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर हमारी जो आज वो गुफ्तगू जारी रहेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान इफ्तिखार गज़ाली साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया गज़ाली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर इफ्तिखार, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, उनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं। एक दफ़ा फिर आज उन्हें हमने मदऊ किया, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। इफ्तिखार भाई, पिछले दिनों कुछ गुफ्तगू होती रही मौशी मामलात के हवाले से, समाजी मामलात के हवाले से, और कुछ इस तरह मामलात ज़ेर बहस आए। लेकिन एक सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि आपके पार्लियामान में बैठे हुए लोग क्या वाक़ईतन संजीदा हैं मामलात को हल करने के लिए? क्योंकि जो इस वक्त उनका तर्ज़ सियासत है, जिस तरह के काम कर रहे हैं पार्लियामान में बैठ के, जिस तरह लान तान हो रही है और जिस तरह के सेशंस हो रहे हैं, अब लोग पूछने पे हक़ बजाने में क्या कि इसका नतीजा कोई निकल सकता है? अवामी मसाइल के लिए क्या कुछ हो रहा है? कि एक दूसरे से दस्तो गिरबा हैं, एक दूसरे के लिए मुग़ल्लिज़ात जो है वो बक रहे हैं, और जिस तरह के इस वक्त हालिया दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कीजिए कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है कि क्या वाक़ईतन लोग मसाइल को हल करने के लिए पार्लियामान में बैठे हुए लोग संजीदा हैं? जी। सबसे पहले तो यह बहुत शुक्रिया कि आपने एक बार फिर अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जिस जानिब आपने तवज्जो मबज़ूल कराई है, हकीकतन एक अहम तरीन मौजू है। अफराद का रवैया किसी भी माशरे का अक्कास और आईनादार बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही है। अगर हम आम तौर पर और उमूमी अंदाज में अपने माशरे का जायज़ा लें जी, तो अदम बर्दाश्त और तशद्दुद का बढ़ता हुआ रुझान हमें अपने माशरे में नज़र आता है, बहुत ज़्यादा। इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल हमारा हालिया कौमी असम्बली का बजट सेशन था जी, कि वहाँ वो अफराद मौजूद थे कि जिन्हें हमने अपने मुल्क में कानून साजी के लिए मुंतखब कर कर ऐवानों में भेजा है। ऐसा ही। यानी हमें पाकिस्तान और अपनी रियासत को जिस कायदे और कानून के तहत चलाना है, जी, यहाँ के अफराद को, माशरे को किस उसूल और ज़वाबित के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उस ऐवान में बैठकर जिन लोगों ने फ़ैसला करना है, उनका तर्ज़ गुफ्तगू और उनका तर्ज़ सियासत पूरी कौम ने बल्कि पूरी दुनिया ने लाइव देखा है। बिल्कुल। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जब इस तरह की सूरत हाल हमारे ऐवान बाला में होगी तो आप माशरे को किस जानिब लेकर जा रहे हैं? ऐसा ही। हमारा माशरा किस जानिब मूव कर रहा है?
میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھوں گا کہ بہت بڑی کمی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتی ہے رسپیکٹ اور احترام کی. ایسا ہی. اشفاق احمد نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اٹلی میں قیام کے دوران کسی وجہ سے ان کا ایک ٹریفک چالان ہوا. بالکل ایسا ہی. ٹریفک چالان کے بعد وہ کچھ دن اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ چالان پے کرنے کے لیے کورٹ میں نہیں جا سکے. جی. بعد ازاں کورٹ میں گئے. جج نے ان سے پوچھا کہ آپ کا چالان ہوئے کافی دن گزر گئے, جی. تو کیا وجہ تھی کہ آپ اتنے دن کے بعد یہاں آئے ہیں؟ اشفاق احمد نے کہا کہ میں ایک استاد ہوں, ٹیچر ہوں, اور اپنی مصروفیات کی بنا پر آ نہیں سکا, جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. جیسے ہی جج نے یہ سنا کہ اس وقت ایک ٹیچر یہاں موجود ہے, تو اس نے فوراً کورٹ میں کہا ٹیچر ان دا کورٹ, اور پوری کورٹ میں موجود تمام کے تمام افراد کھڑے ہو گئے. جی. بشمول جج. بالکل. اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ میں اس دن اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا. بالکل ایسا ہی. یہ ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا راز کہ وہ اساتذہ کو, اپنے معلم کو رسپیکٹ اور عزت دیا کرتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معاشرے ترقی کرتے ہیں, قومیں ترقی کرتی ہیں. جی. ہمارے ملک کا حال اس سے بالکل یکسر مختلف ہے کہ ہم کسی بھی شخص کو رسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں. باہمی احترام کا, خلوص اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ مفقود ہوتا جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری مقننہ میں موجود افراد, ہمارے قانون ساز اداروں میں موجود افراد اس جانب اپنی توجہ مبذول کرائیں کہ ہمیں جو ہے وہ معاشرے کا عکاس ہونا چاہیے. ہمارے رویے کو, ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اور اس کی شکل دنیا کے سامنے آتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اچھا غزالی بھائی, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ یہ سارے معاملات جڑے ہیں آپ کی تربیت سے. اس کا سب سے زیادہ فقدان نظر آتا ہے, چاہے اسکول کا بچہ ہو, چاہے پارلیمان میں بیٹھا ہوا کوئی ممبر ہو, کسی بھی آپ اس میں جا کر دیکھ لیجئے جہاں پر تربیت نہیں ہوگی وہاں پر پھر آپ کو یہی چیز نظر آئے گی. یہاں پہ سڑک پہ چلتے آدمی کو نہیں پتہ کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے, اس کو کس طرح سوسائٹی میں اس کی بیٹرمنٹ کے لیے, بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ تربیت کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ جو سیاسی لیڈران ہیں یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبرز کی تربیت کریں؟ یہاں پہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے کہ اس طرح کی حرکات کرنے پر, اس طرح کی جو وہ کام ہو رہے ہیں پارلیمان میں یا ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے, اس کے اوپر ان کو باقاعدہ شاباشی دی جاتی ہے, ان کی پیٹھ تھپتھپائی جاتی ہے. جب یہ اگر معاملات ہوں گے, کیسے امید رکھیں گے کہ پھر آگے آپ کے حالات بہتر ہوں گے؟ کیونکہ ابھی تو آپ نے معاملے کو کچھ وقت کے لیے دبا دیا یا بات چیت کے ذریعے حل کر لیا, لیکن یہ سال ہر سال ہوتا آیا ہے اور آگے بھی اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. تربیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی, آپ آج جو ہے وہ جن موضوعات کو چھیڑ رہے ہیں نہایت سنجیدہ قسم کی گفتگو ہے, اور اصل میں جو ہے وہ انہی موضوعات پر اس وقت بات کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. میں جو ہوں وہ ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ بہت سنجیدہ نوعیت کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو صرف حصول روزگار کے لیے اختیار کرتے ہیں. ایسا ہی. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی اہم ترین کمی ہے کہ ہمارا مقصد تعلیم کا حاصل کرنا صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک بہتر نوکری مل جائے گی. وہ افراد جو کسی سرکاری ادارے میں یا کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے اندر نوکری کر رہے ہیں, تو ان کی نظر میں جو ہے وہ اپنی تعلیم کو مزید آگے بڑھانا صرف پروموشن اور انکریمنٹ حاصل کرنا ہے. ایسا ہی. جبکہ عام طور پر اگر آپ معاشرے کو دیکھیں پوری دنیا میں, تو تعلیم کا مقصد شعور اور آگاہی حاصل کرنا. بالکل ایسا ہی. حصول روزگار اور دیگر عوامل جو ہے وہ ثانوی نوعیت. بالکل ایسا ہی. اب ہمارے معاشرے کا استاد, آیا وہ اس نوعیت کا ہے, اس میں اتنی کیپیبلٹی, ایبلٹی اور صلاحیت ہے کہ وہ اساتذہ اپنے زیر تربیت نوجوانوں کو, طلباء کو اس طرح کی تربیت فراہم کر سکیں کہ جب وہ معاشرے میں جائیں تو پاکستان کے ایک قابل فخر اور بہتر شہری کے طور پر سامنے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا شعبہ تعلیم کا ہے کہ جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ویکینسیز موجود ہوتی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اساتذہ موجود ہیں,
ہم نے اس شعبے کو بھی بھرتی کا ایک ذریعہ کر لیا ہے. ایسا ہی پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انتہائی قابل ترین افراد کو تعلیم کے شعبے میں لایا جاتا ہے. ایسا ہی لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ معاشرے میں جہاں کسی کو بہت اعلیٰ نوعیت کی نوکری نہیں ملتی, کسی اعلیٰ سطح کے افسران بے روزگار ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کچھ نہیں ہے وہ کرنے کے کسی لیے کو ٹیچر ٹیچر بن بھرتی جائے. کر بالکل لیا ایسا ہی. جاتا ہے. اب جب ایسی نوعیت کا ایک شخص تربیت کے ماحول میں آئے گا تو اس کے زیر تربیت افراد کی کیا تربیت ہوگی بالکل ایسا ہی. اور وہ کس طرح کی تربیت فراہم کرے گا طلباء کو اور ملک کے نوجوانوں کو, بالکل. اور اس سے تربیت یافتہ لوگ جب معاشرے میں آئیں گے تو اس معاشرے کی کیا شکل و صورت ہوگی, وہ ابھی ہمیں حالیہ اجلاس میں اور اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ حکومت, ہمارے ادارے, ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اس حوالے سے خصوصی توجہ دے, اس حوالے سے لوگوں میں آگاہی فراہم کرے کہ اس شعبے کی جانب بہت زیادہ توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ ایسے افراد اور اہل افراد اس شعبے میں آئیں کہ اب دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا آپ یاسر بھائی, کہ آج سے اگر 30, 35, 40 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں آج بھی اپنے اسکول کے وہ اساتذہ یاد ہیں. بالکل ایسا ہی. بالکل ایسا جو ہمیں مختلف تاریخی حوالے بھی سمجھایا کرتے تھے, بالکل ایسا ہی. ہم سے ذاتی تعلقات بھی بنایا کرتے تھے, اور اگر سڑک پر سے ہمارے اسکول کا کوئی ٹیچر گزر رہا ہوتا تھا تو ہم وہاں سے راستہ تبدیل کر کے نکل جایا کرتے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جناب اساتذہ جو ہے وہ باقاعدہ جھپیاں مار کے جو ہے وہ گپے لڑا رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ٹک ٹاکس بنا رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تربیت کا فقدان تو لازمی ہوگا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تربیت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب دوسرا ایک یہ کہ اب جیسے سیاسی ورکر کی بات ہوتی ہے, سیاسی ورکر کی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹی ہوتی ہے, کالج ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ جو تربیت مل رہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر آپ معاملہ فہم لوگ کم اور جنگجو زیادہ پیدا کریں گے. اور یہ گفتار کے جنگجو ہیں جو نظر آ رہے ہیں ہمیں, وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کے خیال میں اگر اس سلسلے کو گراس روٹ لیول پہ حل کیا جائے اور وہاں پر بہتری لائی جائے, معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے بھی یہ موضوع گفتگو تھا کہ یہ جو ایک بہت بڑا خلا ہے جس میں تربیت کرتا ہے لیڈر, یہ ساری چیزیں وہ اس وجہ سے دستیاب نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ نرسریز آپ نے ختم کر دی ہیں. تو ان پیچھے جو 60 یا 70 سال ہیں اس میں جو سب سے بڑا فقدان آپ کے پاس رہا ہے وہ لیڈرشپ کا ہے, اور جب لیڈرشپ نہیں آئے گی تو پھر فیصلے ایسے ہی ہوا کریں گے مفاہمت کی بنیاد پہ, نظریہ ضرورت کے تحت, اور پھر یہ دیگر جواز بنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ملک کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور پھر نتائج آپ کے سامنے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فرمائیے کہ یہ جو لیڈرشپ کا خلا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا ہو جائے؟ کیا پھر ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی آسمان سے بھیجا جائے دوبارہ؟ ایسا تو کوئی وہ نہیں, مثال دی جاتی ہے کہ کوئی باہر سے آ کر بیٹھے گا پھر آ کر آپ کے معاملہ ٹھیک کرے گا. یہ کب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے, کب تک یہ سوچتے رہیں گے؟ فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ اہم ترین رول کسی بھی سیاسی جماعت میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں اس کی قیادت کا ہوتا ہے. کارکنان یا سیاسی ورکر یا سماجی ورکر اپنی قیادت کو فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا رجحان اس طرح بن گیا ہے کہ ہماری سیاسی ایلیٹ اور خاص طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کے قائدین, ان کا طرز گفتگو, ان کا انداز گفتگو جلسوں میں, جلوسوں میں, ریلیوں میں, ایون کہ ہم اگر اجلاسوں میں اسمبلی کے دیکھیں تو وہاں بھی جو ان کا انداز گفتگو ہے وہ بالکل عامیانہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ گفتگو, وہ الفاظ جو اس وقت اسمبلی میں استعمال ہوئے ہیں ہم عام طور پر اپنی ذاتی بیٹھک میں بھی یوز نہیں کرتے. ایسا ہی آپ نے وجہ فرمایا, بالکل ایسا ہی. اور جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو اب یہ بڑا ضروری ہے کہ سیاسی قائدین اپنے طرز عمل پر اور اپنے رویے پر غور کریں. کیونکہ ظاہر ہے کہ میں دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بادشاہ کا قافلہ جو ہے وہ کسی جگہ سے جنگل سے گزر رہا تھا. راستے میں انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا. بادشاہ کے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ باورچی وغیرہ بھی موجود تھے, پورا قافلہ اور سپاہی موجود تھے. باورچی نے کھانا پکانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ میں نمک لانا بھول گیا ہوں. ایک پیادہ گھوڑے پر قریب سے گزر رہا تھا اس باورچی کے, تو اس نے اس کو کہا کہ میں نمک لانا بھول گیا ہوں, قریب ہی ایک گاؤں ہے تو وہاں سے تم ذرا سا نمک لے کر آ جاؤ تاکہ کھانا پکانے میں آسانی ہو. جس وقت باورچی پیادے سے یہ بات کر رہا تھا اسی وقت اچانک بادشاہ بھی قریب سے گزرا. اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی. پیادے کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے, بادشاہ نے پیچھے سے آواز دی
کہ نمک لینے جا رہے ہوں ساتھ والے گاؤں میں تو پیسے دے کر لانا. بالکل ایسا. بادشاہ کا وزیر ساتھ موجود تھا. جب پیادہ آگے نکل گیا تو وزیر نے کان میں بادشاہ سے کہا کہ آپ کی پوری سلطنت ہے, آپ کی پوری ریاست ہے, آپ بادشاہ سلامت ہیں, اگر یہ شخص تھوڑا سا نمک ویسے ہی گاؤں سے لے آتا تو کیا حرج تھا. بڑا تاریخی جواب بادشاہ نے دیا کہ اگر بادشاہ کا پیادہ کسی گاؤں سے مفت میں نمک لے آئے گا تو اس کے زیر اثر کام کرنے والے لوگ پوری گاؤں کی بستی کو اجاڑ دیں گے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے فالوئنگ کہ بادشاہ جو کام کر رہا ہے, ریاست کا سربراہ جو کام کر رہا ہے, ہمارے سیاسی قائدین جو طرز عمل اختیار کر رہے ہیں, ان کا جو رویہ ہے بتدریج نیچے کی جانب وہ منتقل ہوگا. یہی چیز جو ہے وہ کارکنان میں اور ان میں آئے گی. تو ہماری سیاسی ایلیٹ کو بالخصوص قائدین کو اپنے رویے پر, اپنے طرز عمل پر, اپنی گفتگو پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے. سیاسی جو صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. یہ جو مسائل ہیں, عوامی مسائل کیسے حل ہوں گے, اور جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں طرز سیاست کیسا ہے, کیونکہ لوگ اس حوالے سے بہت فکر مند ہیں کہ ان کے مسائل کے حوالے سے جو بات ہونی چاہیے, جس کی وہ امید لگائے رکھے ہوئے ہیں کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے جو بظاہر ان کے حلقے کی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کے مسائل کے لیے کس طرح آواز بلند کر رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہی ایک خدشہ ہے. دیکھنے والے بہت سارے پیغامات بھیجتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ ضرور گفتگو کیجیے. خدا را اس وقت بہت ہی جو صورتحال ہے پیچیدہ ہے. کرونا وائرس کی وجہ سے نقصانات بہت زیادہ ہو چکے ہیں. کوئی اس کے اوپر فیصلہ سازی کی جائے, جو اب تک کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی بھرپائی کے لیے کوئی پالیسی میکنگ کی جائے, کوئی اس کے اوپر گفت و شنید ہو, کوئی اپوزیشن اس کے اوپر تجاویز دے. کیونکہ جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے, لامحالہ اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کرے. لیکن اس کے برعکس یہاں پر اپوزیشن کی جو ساری توانائیاں ہیں وہ صرف اس چیز کے اوپر صرف ہوتی ہیں کہ کسی طرح حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے, یا اگر وہ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس کی مخالفت کی جائے. تو یہ اب تک کی ہماری سیاسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. بہرحال دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. صحت کے حوالے سے بھی ڈاکٹر افتخار صاحب بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ان سے بھی کچھ گفتگو ہوگی اس حوالے سے. جی رکشا فرمائیے, تھوڑی سی آپ پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑی اویئرنیس کی کمی ہے, اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پروگرامز میں اپنی گفتگو کریں. میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں یا ہم کسی بھی بیماری کی بات کرتے ہیں, کانگو وائرس بھی آیا تھا اور ہیزی کی بیماری بھی آئی, ٹائیفائڈ کی بیماری ہیں جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے, ٹھیک ہے نا. یہ بیماریاں کہاں سے آتی ہیں, کیسے آتی ہیں, پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے. ٹریٹمنٹ پہ بات کی جائے, یہ جو آتی ہیں مختلف وائرس, مختلف بیکٹیریا, ٹھیک ہے نا, مختلف فنگس, اس کے تحت یہ بیماریاں آتی ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ پہ نظر ڈالنی ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کا کھانا کھا رہے ہیں, کس قسم کا پانی پی رہے ہیں, اور کس قسم کا معاشرے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, معاشرے میں رہنا ہے, ہماری آب و ہوا کیسی ہے, ٹھیک ہے نا. جب ہم ایز کمپیئر ولیج کو دیکھتے ہیں, ایز کمپیئر شہر کو دیکھتے ہیں, تو اس میں ہمیں ان کی صحتوں میں, اپنی صحتوں میں کافی فرق نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں نظر آتا ہے کہ وہ ریئلٹی پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں, ہم لوگ خاص طور پہ شہری لوگ وہ ریئلٹی پہ کوئی کام نہیں کرتے. چائنیز, برگر, فوڈس وغیرہ, یہ بروس وغیرہ اتنے رواج چل چکے ہیں, اتنے رواج کہ ہم وہ سفید پوشی کے چکر میں ڈبل پیسے بھی دیتے ہیں, اور جراثیم کا کھانے پہ بھی مجبور ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. گھر کا کوئی پسند نہیں کرتا. گھر کے مسالے ہوتے تھے وہی جس میں طاقت صحت بنتی تھی, جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی تھی, مردانہ زنانہ کمزوری بھی دور ہوتی تھی. آج جو ہے وہ یہ ہے کہ کیمیکل کے بنے ہوئے مسالے جب فوڈس میں استعمال ہو رہے ہیں, اس میں پھر بیکٹیریاز آ رہے ہیں, اس میں کچھ فنگس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ جراثیم مسالے ہو رہے ہیں, تو وہ پھر ہماری صحت پہ اثر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس اثر پہ ڈالنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور لوگ اب جو ہے
اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر یہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کے جب علاج کی ہم بات کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ذہنی طور پہ کتنے شعور والے ہیں، ذہنی طور پہ ہم کتنے شعور والے ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ اثرات کیا پڑ سکتے ہیں زندگی پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب زندگی پہ جب اثرات کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے گھریلو غذائیں کھائیں، گھریلو کھانے، گھریلو پھل استعمال کریں، گھریلو مسالے استعمال کریں، اور دوسرے نمبر پہ اس کے نمبر دوائیاں ہیں، کچھ خاص طور پہ ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں جو نقصان نہیں دیتی ہیں، اگر وہ کھاتے رہیں 12 مہینے تو اس سے جو ہے نا کافی صورتحال میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اب اس میں دوائیوں کا میں نام بھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے، نیٹیم سلف 6X میں ہوتی ہے، لائکوپوڈیم 200 میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بیلاڈونا اور آرنیکا، یہ سب 3X میں جو ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں۔ یہ دوائیاں اگر کھاتے رہیں 12 مہینے تو انشاءاللہ کسی قسم کا فنگس، بیکٹیریا یا کسی قسم کا وائرس اٹیک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نہیں تو پھر اسپتالوں کا منہ دیکھ رہے ہیں لوگ، لاکھوں کروڑوں روپے بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ کے خیال میں خوراک کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ اگر خوراک متوازن ہوگی اور گھر کی بنی ہوئی ہوگی تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی، اور یہ جو رواج آج کل ہے کہ یہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کھانا آرڈر کیا جاتا ہے، یہ بیماری کا باعث بن رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ غزالی بھائی، ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ نے چند چیزوں کی نشاندہی کی ہے، تربیت کے حوالے سے خاص طور پہ آپ نے بات کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں اور اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ اس کو اگر بیماری سے اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ اگر یہ کسی بیماری کی مانند ہیں تو یہ اتنی زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے کہ اب اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ صرف سرجری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سب سے بڑا ایک عام سوال ہے کہ سرجری کرے گا کون؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہماری روایت چلی آ رہی ہے وہ ہم جو دل کا علاج ہے وہ دانت کے ڈاکٹر سے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں شاید کوئی نتیجہ نکل آئے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم امید لگائیں کہ آم کے درخت میں سے کوئی اور پھل نکل آئے، اور یہی ہو رہا ہے، قوم امید لگائے بیٹھی ہے۔ کیسے حالات ٹھیک ہوں گے، ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے۔ یاسر بھائی، میں تھوڑی سی آپ کے سامنے، آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور سوال اٹھایا ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک آزاد سروے کے مطابق 2.5 کروڑ سے زائد بچہ آپ کا اسکول جانے سے قاصر ہے، یعنی اسکول ہی نہیں جا رہا وہ 2.5 کروڑ۔ اچھا، یہ معاف کیجیے گا قطع کلامی کی معذرت، آپ کورونا سے پہلے کی وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، کورونا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ 2.5 کروڑ، جی 2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ آپ کے اسکول نہیں جا رہے تھے۔ یہ مختلف NGOs کے اور ہمارے حکومتی اداروں کے سرویز ہیں جس سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ کورونا کے بعد کی صورتحال تو ایک الگ سچویشن ہے، اس کی جانب بھی میں نشاندہی کروں گا۔ اچھا، اب 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اس وقت 5 ایئرس کے جو بچہ ہوتا ہے، ہم اسے جو ہے وہ اسکول کا بچہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ 5 سال کے بچے کو اسکول میں داخلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت 5 سال کے بچے اگر ہم اس 2.5 کروڑ کے فگر کو پکڑتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ آپ کا اسکول نہیں جا رہا۔ اب ہم اپنے معاشرے کی شکل دیکھتے ہیں آفٹر 10 ایئرس۔ جی، آفٹر 10 ایئرز یہ بچے 15 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ 15 سال کا ایک جوان، آپ کے ملک میں 2.5 کروڑ ایسے نوجوان 15 سال کے موجود ہوں گے جنہوں نے سرے سے اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے کبھی قلم کتاب کو اٹھا کر نہیں دیکھا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے میں 2.5 کروڑ نوجوان ایسے ہوں جنہوں نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہ دیکھی ہو، تو ان کی سوچ، فکر اور شعور و آگاہی کو آپ کس پیمانے پہ ناپیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کے معاشرے میں نشئی، جی، اسٹریٹ چلڈرن، چائلڈ لیبر، کرمنلز، خودکش بمبار اور اس طرح کے لوگوں کی ایک بہتات ہو جائے گی۔ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کو اسی طرز عمل کے ساتھ اور اسی شکل کے ساتھ دیکھے گی۔ لاسٹ ابھی بیفور 3 منتھ بیفور سندھ ہائی کورٹ میں تعلیم کے متعلق ایک چیز پر گفتگو ہوئی۔ سیکٹری ایجوکیشن نے چشم کشا رپورٹ جو ہے وہ جج صاحب کے سامنے پیش کی کہ اس وقت سندھ میں 7,000 سے زائد تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں۔ کراچی، جسے ہم اپنے ملک کا سب سے زیادہ لٹریسی پاور والا شہر کہتے ہیں، وہاں 600 سے زائد اسکول بند ہیں۔ اس وقت ہمارے شعبہ تعلیم میں
43,000 جی اساتذہ کی کمی ہے، ضرورت ہے 43,000 اساتذہ کی، بتائیے. ٹھیک ہے نا. جی. ہم پچھلے 6 مہینے سے صرف لوگوں سے اپلیکیشنز لے رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے درخواستیں دیں. 10 لاکھ سے زائد درخواستیں اور پے آرڈر جو ہے وہ حکومت سندھ کے خزانے میں جمع ہو چکے ہیں. تاحال ان سے کسی بھی طرح کے کوئی انٹرویو، کوئی سلیکشن، کوئی اپائنٹمنٹ، کسی بھی طرح کی چیز نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورتحال جب ہمارے سامنے ہوگی یاسر بھائی، تو آپ اس معاشرے کی عکاسی کس نوعیت کی کریں گے؟ بالکل ایسا. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے وہ الارمنگ سچویشن، وہ تمام کی تمام چیزیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں ہم دیگر شعبہ جات کے اندر ترقی کی بات چیت کرتے ہیں، ہم فورن انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لانے کی بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک میں ذرائع روزگار پیدا کرنے کی بات چیت کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انڈسٹریز لگیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی سڑکیں بہتر ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ہاسپٹلز بہتر ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ لوگوں کی اسکل پاور جو ہے اور تمام کی تمام چیزیں ڈیولپ ہوں. تو یہ انتہائی اہم اور ضروری امر ہے کہ ہم ایک بہت بڑا اپنے بجٹ کا حصہ تعلیم پر خرچ کریں اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ خرچ کریں. میں آپ کے سامنے عرض کروں گا یاسر بھائی کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہمارا شعبہ تعلیم ڈونیشنز پر چل رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہمارا شعبہ تعلیم فنڈڈ ہے. آئی ایم ایف فنڈ دے رہا ہے شعبہ تعلیم کے لیے، ورلڈ بینک دے رہا ہے، مختلف یورپین کنٹریز جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ڈونیشنز دے رکھے ہیں جس سے ہم اپنے شعبہ تعلیم کو چلا رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس اپنے ایسے ذرائع تک موجود نہیں ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ شعبہ تعلیم کو چلا سکیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم بتدریج پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو آج سے اگر 60 سال پہلے کے کسی فرد کا جائزہ لیا جائے تو اس کی ذہنی اپروچ، ذہنی سطح کچھ اور تھی، اور ہم اگر آج کے دور میں جائیں جو اسمارٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم پستی کی طرف جاتے ہوئے نظر بہت زیادہ. بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے اور بالکل آپ نے صحیح عکاسی بھی کی کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کر آپ کے سامنے آئے گا. اور اس سے پہلے بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں تھی، یعنی جو پچھلی جنریشنز رہی ہیں اس میں بھی کیونکہ تعلیمی معیار کے اوپر کوئی خاص کام نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ تو سال ہر سال چلا آ رہا ہے، بلکہ کئی دہائیاں اس میں گزر گئی ہیں کہ وہ جو تعلیمی آپ کا سلسلہ ہے وہ بالکل جوں کا توں ہے ویسے ہی چلا آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال اس کے اوپر ہمیشہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ تعلیم کی اہمیت کتنی ہے. یہاں پہ کیونکہ فیصلہ سازی کی جب بات آتی ہے، گزشتہ روز بھی اس کے اوپر پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ فیصلے کر کے پھر سوچا جاتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. مثال کے طور پہ جو ارسطو نے فیصلہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جی سب کچھ بند کر دیا جائے، اور پھر سندھ کے اندر سب کچھ جو ہے وہ بند ہو گئے، اور اس کے بعد بیٹھ کر پھر یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے ان کو کس طرح پورا کیا جائے گا. وہ محض صرف الفاظ کی جگالی ہوتی ہے میڈیا کو انگیج کرنے کے لیے، اور پھر وہ ہاتھ جوڑنا، یہ وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہی ہے، سب لوگ سمجھدار ہیں اور یہ یہاں ساری چیزیں نہیں اپلائی ہوتی، لیکن بہرحال پھر بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ذرا نفسیاتی مسائل کے حوالے سے بھی آپ گفتگو کیجیے. آپ اس کے اوپر کیونکہ مہارت رکھتے ہیں، آپ کا شعبہ بھی یہی ہے جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں. کیا وجہ بن رہی ہے؟ آپ نے خوراک کی تو نشاندہی کی ہے، نفسیاتی مسائل کی کیا؟ نفسیاتی مسائل پہ جیسے آپ لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے، تعلیم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ہے نا، سیاستدانوں کے حوالے سے اور پاکستانی سیاست کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے نا، میں نفسیاتی طریقے سے اور اس کو ڈاکٹری طریقے سے میں اس کو ڈیفائن کروں گا. دیکھیے جب ہم ایک لفظ سنتے ہیں نا، تخم تاثیر صحبت کا اثر، یہ ہم بالکل سنتے ہیں اور صدیوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. لفظ کڑوا تو ضرور ہے لیکن یہ حقیقت پسندانہ چیز ہے کہ تخم اگر میرا صحیح ہوگا تو تاثیر بھی میری اچھی ہوگی. میں اپنی بات بتا رہا ہوں. یہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ جب آج سے 10 سال پہلے پاکستانی اسمبلی میں نان گریجویٹس، جس میں کچھ ہزاروں کی تعداد میں جعلی ڈگری والے بھی پکڑے گئے تھے، اسمبلیز کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستانی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ پکڑے گئے تھے، وہ حکومت چلا رہے تھے نا، حکومت. اور جب ہم اور بات کرتے ہیں اپنے خاندانوں کی اور گھروں کی، تو میٹرک بھی نہیں ہے لیکن لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، یا ان کی بزنس بڑی اچھی چل رہی ہے، یا جہاں والی بہت سارے ڈاکٹرز اور بہت سارے جہاں عدلیہ میں بھی ایسے لوگ پکڑے گئے کہ جن کی ڈیٹ آف برتھ غلط تھی یا وہ میٹرک تھی، لیکن انہوں نے چلایا سلسلہ طریقہ. کیا تھا؟ ان کا تخم اور صحبت دونوں اچھی تھی. ٹھیک ہے. جس کی تخم اور صحبت اچھی نہیں ہوگی وہ ایسے ہی اپنے آپ کو معاشرے کو چلائے گا. نمبر 1 بات تو ہم یہ کرتے ہیں. یہ سب ہمارا ذہنی فطور جو ہے نا، یہ ہمارا اور جو ذہنی بیماریاں نا، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں، اپنی وجہ سے. ووٹ ہم ہی دیتے ہیں ان کو، کسی نے ہمارا ہاتھ نہیں روکتا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہماری مرضی، جس پہ چاہے ہم اس کو ہم لگائیں.
ہم ڈیفالٹر ہیں. ہم ڈیفالٹر سے مطلب ہے کہ عوام ڈیفالٹر ٹھیک ہے. ہے. تو ہمیں کسی قسم کی شکایت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے آپ کا نظریہ دیکھنا ہوگا. اس کا نظریہ یہ ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ تو دیتے ہیں ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ مجھ میں اس خاندان والی حرکتیں عادتیں ہیں. آپ کہیں نہ کہیں محسوس کر لیں گے کہ میں اس خاندان کا اس کا نہیں ہوں, تو جاری بنا ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, بات کرتے ہیں کہ ہم جب الٹی سیدھی دوائیاں الٹی سیدھی تو پیتے ہیں, لیکن دوائیاں نہیں کھاتے. اب اگر میں 2-4 دوائیوں کے اور نام لے لیتا ہوں, اگر وہ کھائیں گے تو ہمارا ذہنی شعور بھی اجاگر ہوگا. اور یہ جو اسٹیٹیکل ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے نا کہ اتنے لوگ ایسے ہیں, اتنے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی خود بخود صحیح ہو جائے گا. اور ہم اپنی غیرت کو مد نظر رکھیں گے تو میں اپنی خاندان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھ سکتا ہوں. اگر دوائیوں کے نام میں اگر چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں جو ہے نا جسم کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کہیں جانے کی آنے کی ضرورت نہیں. کچھ نیکسومی کا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کا کیا کہتے ہیں بایو پلاسیجین ہے. بایو پلاسیجین ہے جو پیدائشی بچوں کو بھی دیتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ آپ کا کیا کہتے ہیں لائکوپوڈیم ہے. اور 4 نمبر پہ الفا ٹونک ہے, جو آپ لوگ پئیں گے تو آپ کا شعور خود بخود اجاگر ہوگا. شعور اجاگر نہیں ہوگا, آپ ڈگریاں لے لیں پھر بھی کسی کام کی نہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. اچھا, یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا ہوگا, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. تو بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, کچھ مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عوامی مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوامی مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی مسائل ہیں, ضروریات زندگی ہیں, لوگ اس سے محروم ہیں. پانی کی قلت کا سامنا ہے. شہر کراچی ملک کا سب سے بڑا شہر, سب سے زیادہ آبادی والا شہر, سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کی آبادی کا ہی صحیح طرح سے ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا گیا. مسائل کی کیا بات کریں, کیسے حل ہوں گے؟ اتھارٹیز یہاں پہ موجود ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے, کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ صرف کراچی سے ہی نہیں, کراچی سے باہر جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی یہاں کے مسائل کے بارے میں اب اچھی طرح علم ہو چکا ہے, اور شاید وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیسے ممکن ہے. تو بہرحال جی, نہیں سمجھ میں آ رہی تو اتھارٹیز کو سمجھ میں نہیں آ رہی, یہاں پہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسائل کو کیسے حل کیا جائے. اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. افتخار غزالی صاحب یہاں پہ تشریف فرمائے, ہم بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی. غزالی بھائی, یہ فرمائیے, ابھی کچھ دیر پہلے جیسے تعلیم کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ ایک بڑے سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے, اور آپ نے جو بات کی وہ آنے والے وقت کی پیشگوئی کی کہ اگر یہاں پر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو خدا نہ کرے آگے سچویشن یہ ہو سکتی ہے جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. لیکن یہاں تو کسی بھی مسئلے کے حوالے سے دیکھ لیا جائے, فیصلہ سازی جو ہوتی ہے نا وہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہوتی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ کہ آج اس طرح نکال دو. 13 سال ایک حکومت موجود ہے, اور ابھی بھی جب آپ ان سے سوال کریں, نہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوا, نہ پانی کا مسئلہ حل ہوا, نہ کچرا شہر سے اٹھا سکے, نہ کوئی ایڈمنسٹریٹو کوئی ریفارمز آ سکے, نہ کوئی اپنی گورننس میں کوئی بہتری آئی ہے. گراف نیچے سے نیچے جا رہا ہے, اور اگر آپ ٹی وی شوز میں بٹھائیں تو میں تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہ بٹھایا جائے ایسے لوگوں کو جو نہ معاملات کو سمجھتے ہیں, نہ حل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. لیکن آپ ان کی جب گفتگو سنتے ہیں دیگر پروگرامز کے اندر تو عقل آپ کی حیران رہ جاتی ہے کہ کس قسم کی جواز پیش کرتے ہیں, کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی بالکل ہی مسائل سے نہ بلد, نہ واقف ہیں, نہ سمجھتے ہیں, نہ بس کس طرح معاملہ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے. کیا کہیں گے جب ایسے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہوں گے تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ ابھی کچھ دیر وقت ہو جائے گا, پروگرام ختم ہوگا, پھر وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی, وہ ایک ترجمان ادھر رکھے ہیں, وہ آئیں گے اور پھر وہ آ کر وفاقی حکومت کے اوپر جو وہ لعن طعن شروع کر دیں گے. روزانہ کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. آگے آپ فرمائیے. جیسے بھائی بات یہ ہے کہ ہماری جو قیادت ہے, سیاسی قیادت, ہماری سیاسی جماعتیں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم تمام کے تمام فیصلے ایڈ ہاک بیسس پر کر رہے ہیں جی, اور وقتی بنیادوں پر کر رہے ہیں. بالکل. میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی گزشتہ دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. انگلینڈ میں ایک سڑک ہے, وہ سڑک 130 سال پہلے بنائی گئی تھی. 130 سال پہلے 130 سال پہلے وہ سڑک بنائی گئی تھی. 130 سال سے وہ سڑک اپنی جگہ قائم و دائم ہے. ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ اس سڑک میں کسی بھی جگہ کھدائی کرنے کی یا کسی بھی نوعیت کا
ترقیاتی کام کرنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ 130 سال پہلے انہوں نے ایک سڑک ایسی بنا لی تھی, ایک اسٹریٹ اس طرح کی بنا لی تھی کہ اس میں تمام سیوریج کا سسٹم, انڈر گراؤنڈ لائنیں, الیکٹریسٹی, ٹیلی فونز اور تمام کی تمام چیزیں انہوں نے 130-40 سال پہلے کے شہر کو سامنے رکھتے ہوئے پلان کر کے وہ سڑک تعمیر کر لی تھی کہ آج تک اس کو کھودنے کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم آج ایک سڑک, ایک اسٹریٹ, ایک روڈ پر 30 منٹ میں نے کھودتے ہوئے دیکھی ہے بنی ہوئی روڈ جس کے آپ اوپر اندازہ لگائیں نا, آفٹر 30 منٹ ایک دوسرا ادارہ آ کر وہاں کھدائی کر رہا ہوتا ہے. جی کیا ہوا جی, یہاں تو فلاں لائن ڈلنی ہے. یار انٹر لنک نہیں ہے ہمارے آپس میں محکمے, کوئی منصوبہ بندی, کوئی پلان نہیں ہے. سامنے صورتحال صرف وہ رکھی جاتی ہے کہ اس وقت ہماری ٹرم جو ہے وہ یہ 5 سال کی ہے, 3-4 سال ہم نے سکون سے کھانے پینے میں گزارنے, آخری سال میں ہم نے صرف استرکاری کر دینی ہے, پیون کاری کرنی ہے اور پھر اس بیوقوف عوام کے سامنے چلا جانا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ہم نے مزید دوبارہ سے جو ہے وہ لارے لپے دینے اور کہانیاں سنانی ہے, اور کہانیاں سنانے کے بعد اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ منتخب ہو کے آ کے ہم نے ایز اٹ از وہی کام کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے یاسر بھائی اگر ہمارے پاس 1 سے 2 منٹ موجود ہو کہ اپنے شہر کی نشاندہی کرنا چاہوں گا. جی, آپ کا اور ہمارا تعلق کراچی شہر سے ہے. ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, پلے بڑے ہیں, ہمارے والدین یہیں پیدا ہوئے ہیں, پلے بڑے ہیں. پورے ملک کا پالن ہار ہے یہ شہر. صوبہ سندھ کا 85% ریونیو اس کراچی شہر سے جنریٹ ہوتا ہے. پورے پاکستان کا 62% ریونیو جو ہے وہ ہم اس شہر کراچی سے جنریٹ کرتے ہیں. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت حکومت پاکستان ہو یا حکومت سندھ ہو, اگر حکومت پاکستان پورے ملک کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی صوبے میں, کسی بھی علاقے میں 100 روپے خرچ کرتی ہے تو اس میں 62 روپیز کراچی کے. اگر پورے سندھ میں سندھ گورنمنٹ 100 روپے خرچ کرتی ہے تو اس میں 85 روپیز کراچی کے ہیں. لیکن آج ہم کراچی شہر کا حال دیکھتے ہیں تو یہاں سڑکوں پر گٹر لائنیں ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہیں. ہمیں مین شاہراہیں جو ہماری مین سے یعنی گلی محلوں کی تو بعد میں دوسری طرف ہے, مین شاہراہوں پر آپ کو بڑے بڑے مین ہولز بغیر ڈھکن کے نظر آئیں گے, اور کوئی کچرا جمع کرنے والا ڈبہ جو ہے وہ کسی بیچارے نے اس کے کنارے پر رکھ دیا ہوتا ہے, یا کوئی ٹوٹی ہوئی کرسی یا کسی درخت کی شاخ جو ہے وہ اس میں کاٹی ہوتی ہے تاکہ کسی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ ہمارا المیہ اس میٹروپولیٹن سٹی اور شہر کا ہے. حکومت سندھ شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس وقت شہر کراچی جو ہے وہ شدید ترین پانی کی قلت کا شکار ہے. بہت زیادہ. لوڈ شیڈنگ تو ایک طرف ہے کہ وہ بیچارے گرمی کے شدید ترین موسم میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے بھگت رہے ہیں. پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے, گھر میں استعمال کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے. ٹینکر مافیا جو ہے وہ عروج پر ہے. ایک آن لائن سروس واٹر بورڈ نے شروع کر رکھی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ آپ جو ہے وہ ہم شہریوں کو آن لائن پانی کی سہولیت فراہم کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کسی وقت جو ہے وہ آپ لائیو آن لائن کال ملا کر دیکھ لیں انہیں. ٹھیک ہے, کال ملاتے رہیں گے, صرف آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ اس وقت تمام مصروف ہے, ہم تھوڑی دیر بعد اپنے نمائندے سے آپ کا رابطہ کراتے ہیں. کنٹینیوسلی یہ صورتحال ہوگی. صبح 8 بجے ان کی وہ سروس شروع ہوتی ہے. آپ آن لائن سروس پر جو ہے وہ اپنی ریکویسٹ ڈالنا شروع کریں. ریکویسٹ کے اینڈ میں جو ان کے مختلف کالم میں فل کرنے کے بعد جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آ جائے گا کوٹا از کمپلیٹ, کوٹا از ایکسیڈ. یہ صورتحال اس شہر کراچی کی ہے جو آپ کے پورے ملک کا پالن ہار ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یاسر بھائی آپ بہت سنجیدہ موضوعات کو اٹھاتے ہیں. آپ کا پروگرام دیکھنے والے لوگ موجود ہیں, آپ کراچی کی آواز ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی حکومت سندھ سے دست یہ گزارش کروں گا, وفاقی حکومت سے گزارش کروں گا کہ خدا را کراچی شہر کو اون کریں, کراچی شہر پر توجہ دیں. پچھلے سال ایکسٹرا آرڈنری بارشیں ہوئیں, پورا شہر جو ہے اس نے ایک سمندر کا منظر پیش کیا. اس بار بھی محکمہ موسمیات مونسون کی بارشوں کی اطلاع پیشگی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ شہر پھر جو ہے وہ سمندر کا منظر پیش کرے. شہر کو اون کریں, شہر کے باسیوں کا خیال کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ شہر جو ہے وہ پھر ایسی صورتحال ہو جائے کہ ہم جو ہے وہ بعد میں اسے موئنجو داڑو اور ہڑپا کی شکل میں دیکھنے پر مجبور. صورتحال کوئی اس سے زیادہ بہتر بھی نہیں ہے. اچھا, یہ ہمارا سیگمنٹ اپنے اختتام پر ہے اور جانے سے پہلے ایک بچی ہمارے پاس یہاں پر مائدہ خان تشریف رکھتی ہیں, اور انہوں نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ یہ نعت پڑھنا چاہتی ہیں, تو ان کو جو ہے وہ موقع دیں گے, مائدہ سے نعت سنیں گے, اور اس کے بعد ہم بریک کی طرف جائیں گے, اور بریک سے واپس آئیں گے تو دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا. جی مائدہ.
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے کرتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دلی عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ